बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गंबर ज़ैदी, डिजिटल मीडिया आप मेरा देख रहे हैं। आज दो बड़ी अहम खबरें जिन पे हम आज डिस्कस करेंगे। एक तो अहाता अदालत के अंदर जो है वो जो बुशरा बीबी के साबिक शौहर हैं उन पर तशद्दुद हुआ, वो क्यों हुआ, और आज जो है एक जज साहब ने खसूसन इद्दत वाला जो केस है उसका फैसला सुनाने से रिक्यूज क्यों किया, ये आपको बताएंगे। अहाता अदालत के अंदर कुछ औरतों ने जो है निशाना बनाया, वो क्यों बनाया गया ये भी आपको बताएंगे। अहमद फरहाद केस जो कि शायद लापता हैं कश्मीर के, वो ट्रेस हो गए। आज सेक्टर कमांडर को बुलाया गया था, क्या सेक्टर कमांडर अदालत में पेश हुए, अगर नहीं हुए तो क्या वजूहात दी गई, ये तमाम चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। खावर मानिका के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको इस व्लॉग में बता रहे हैं। अदील सरफराज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फरहाद केस पे पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर खावर मानिका का केस डिस्कस करेंगे। फरहाद केस पे लास्ट टाइम ऑर्डर हुआ था, सेक्टर कमांडर को बुलाया गया था और कहा गया था कि अगर स्टेट नहीं आती तो स्टेट जिम्मेदार भी है, अकाउंटेबल भी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, हमने देखा कि बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टेप लिया और उसके बाद जाके जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बज़ाहिर अभी वो जज साहब जो हैं उनकी बाजियाबी का बायस बने हैं, और अब बताया यह जा रहा है कि वो कश्मीर पुलिस की तहवील में है और उनको ढूंढ लिया गया है। तो ये तमाम मामला क्या हुआ आज अदालत में, जब आप गए तो क्या कुछ देखा आपने? सर, आज सबसे पहले तो जब मैं कमरा अदालत नंबर 2 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान और एडिशनल अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मुनव्वर इकबाल दुग्गल अपनी नशिस्तों पर पहले से विराजमान थे। मैं गया अटॉर्नी जनरल साहब के पास, मैंने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा कि सेक्टर कमांडर को लाए हैं या अपनी जेब में इस्तीफ़ा लेकर आए हैं। तो उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए कहा कि एक तीसरा ऑप्शन भी है। मैंने कहा वो कौन सा ऑप्शन है? तो उन्होंने कहा कि शायद अहमद फरहाद भी तो आ सकते हैं। बहरहाल उन्होंने हमें खबर दे दी, साथ ही जज साहब भी आ गए, अपनी कुर्सी पर बैठे। जज साहब जैसे ही आए, एक और मुकदमा, एक और शहरी का लापता होने का ईमान मजारी ही उसको प्रोसीड करती रही। थोड़ी देर के बाद ये केस कॉल हुआ, अटॉर्नी जनरल साहब रोस्टम पर आए और उन्होंने अदालत को आकर बताया कि माय लॉर्ड, शायर अहमद फरहाद जो हैं वो ट्रेस हो चुके हैं और मालूम ये हुआ है कि वो कश्मीर पुलिस की तहवील में है और इस वक्त वो कश्मीर के ही एक पुलिस स्टेशन में ज़ेर हिरासत हैं। जो सरकार है उसमें मुदाखलत का उनके ऊपर मुकदमा है, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि चलें, कम अज़ कम मिल तो गया। उन्होंने कहा कि जी मिल गया। उन्होंने कहा कि क्या ये अच्छा होता कि 12 दिन पहले ही ये मिल चुका होता, ये कोशिश कर ली गई होती। बहरहाल अच्छा हो गया है कि वो आ गए हैं। जो ताल्लुक़ है सेक्टर कमांडर साहब, चाहे वो ISI के हों, चाहे वो MI के हों, उनकी पेशी का आज फिर जवाज़ इस वजह से नहीं बनता था कि जिस मकसद के लिए उनको तलब बुलाया किया जा गया रहा था वो मकसद ही जब हासिल हो चुका हो तो उस पर चीफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने भी ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया और ना ही उनसे उस बारे में इस्तफसार किया है। गो कि हमने देखा कि एज़ कम्पेयर टू द लास्ट प्रोसीडिंग्स आज कमरा अदालत में रश ज़्यादा था। आज जो हुकूमती शख्सियात थी, हुकूमती शख्सियात से वज़ीर मुराद कानून नहीं, जो ब्यूरोक्रेसी से हैं, जैसे सेक्रेटरी लॉ मुझे वहाँ पर मिले, हमारे दोस्त हैं। इसी तरह डिफेंस मिनिस्ट्री से भी यहाँ पर लोग आए हुए थे। वज़ीर कानून ख़ुद आए हुए ज़ाती हैसियत में आज़म नज़ीर तारड़ साहब, तो प्रेजेंस उन्होंने शो की और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से कुछ अहम बातें सामने आई हैं। उसके ऊपर हम आगे चल कर बात करते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि गुज़िश्ता समात के ऊपर जो अदालत की जानिब से ऑब्जर्वेशंस दी गई और फिर जो अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर करने की अदालत की जानिब से एक हुक्म दिया गया और ये कहा गया कि हम अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर करेंगे, मुझे ये लगता है कि दोज वर द टर्निंग पॉइंट्स जिनकी बेस पर आज हम ये कह सकते हैं कि शायर अहमद फरहाद ना सिर्फ जिंदा हैं यानी बल्कि वी कैन से कि बड़ा स्मार्टली लेके चले हैं मोहसिन अख्तर कियानी इस देखें, केस हम को। तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते थोड़ा कि सा प्रेशर बिल्ड किया ये उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, और ठीक है, अदालतें और ऐसी, सर अदालतों ने अपनी रिट मनवानी है, ठीक है, हाँ। अदालतों ने रिट मनवानी है। अदालत के पास बहुत सारे तरीके होते हैं। हम यहाँ पर बैठकर खड़े होकर ये तनकीद तो कर देते हैं कि देखें जज साहब ने अपनी हदूदों कयूद से तजावुज़ किया है। वो अगर तजावुज़ ना करते, अगर आपकी नज़र में उन्होंने किया भी है, जो मैं समझता हूँ नहीं किया, उनका इख्तियार था, उन्होंने अगर तजावुज़ किया भी है तो उसका मकसद क्या था? मकसद वही था जो आज हासिल हो गया। आज वो शख्स जिसके घर वाले परेशान थे, उनको मालूम नहीं था कि वो जिंदा भी है खुदा न ख्वास्ता या नहीं। इस तमाम सूरत हाल में अगर उसकी वापसी हो चुकी है तो ये क्रेडिट जाता है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को। और देखें, बहुत से लोग ये कह रहे थे कि शायद उनके कोई मज़मूम मकासद हैं इसके पीछे, और कुछ हमें भी हिंट्स मिल रही थी कि शायद अगर सेक्टर कमांडर्स वगैरह आ गए तो ये मामला जाएगा 6 जजेस के उस ख़त की जानिब, और उस ख़त की जानिब जो 1 साल कबल 10 मई 2023 को
7 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا تھا جس میں سیکٹر کمانڈر اور ISI آفیشلز کے خلاف توہین عدالتی کارروائی انیشیٹ کرنے کا کہا گیا تھا. تو ہمیں لگا کہ اس کیس میں بھی وہ مدعا اٹھایا جا سکتا ہے. بہرحال گورنمنٹ نیو، اسٹیبلشمنٹ نیو کہ یہ معاملہ بگڑے گا اور مزید بگاڑ کی طرف جائے گا. تاہم ایک چیز آج پازیٹیو اور ہوئی ہے جو میری دانش میں ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ آج ہم جو لڑائی سو کالڈ دیکھ رہے تھے اداروں کے درمیان عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، وہ بھی آج کچھ تھم سی گئی ہے. اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ تو پیچھے نہیں ہٹی، عدلیہ تو اپنے موقف پر آج بھی قائم ہے، کیونکہ جسٹس محسن اختر کیانی کو پیچھے ہونا پڑا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہونا پڑا ہے. اور دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ کئی دفعہ آپ پیچھے ہٹتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی سبکی ہو چکی ہے. یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینٹی پریویل کی ہے. اگر دونوں جانب سے اگر ایگریسو ٹون اپنائی جاتی تو پھر ٹکراؤ ہوتا، نقصان تو ملک کا ہوتا ایونچولی. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اس کو اغوا کیا گیا یا جو اس کو لاپتہ کیا گیا وہ طریقہ کسی بھی طریقے سے جسٹیفائیبل نہیں ہے. لیکن اب اگر اس کی واپسی ہو چکی ہے پاکستان کے موجودہ سینیریو کے اندر، آج وہاں پر کمرہ عدالت میں عمران ریاض صاحب موجود تھے. اچھا، تو عمران ریاض صاحب نے وہاں پر کھڑے ہو کر جسٹس محسن اختر کیانی کو کہا کہ اگر میری دفعہ آپ ہوتے جج تو شاید میں بھی جلدی واپس آ جاتا. انہوں نے کہا کہ میں 142 دن تک رہا ہوں حراست میں. تو اس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ بالکل ہم سمجھ سکتے ہیں آپ کے گھر والوں پر کتنی مشکل ہوئی ہوگی، آپ کو کتنی پریشانی سے گزرنا پڑا ہوگا. لیکن پھر عمران ریاض نے کہا کہ جج صاحب لیکن مقصد کچھ نہیں ہے نا، میں جہاں پر اس دن کھڑا تھا میں آج بھی وہاں ہی کھڑا ہوں، میرے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز. انہوں نے کہا کہ پھر مقصد کیا ہے، اٹھا کر چھپا کر ایک سائڈ پر رکھ دینا، بٹھا دینا اور کچھ عرصے کے بعد منظر عام پر لے آنا یا چھوڑ دینا، اس سے آپ کا مقصد کیسے حاصل ہو گیا؟ آپ نے زبان بندی کر لی، زبان بندی تو نہیں ہوئی. میں آج بھی بات کر رہا ہوں. تو یہ جو چیز ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک اسی طرز پر ہم نے دیکھا جسٹس محسن اختر کیانی کی جانب سے ایک آبزرویشن آئی جو بڑی اہم ہے. انہوں نے وزیر قانون صاحب جو وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے ایک لمبی چوڑی تقریر بھی داغ دی. مخاطب کرتے ہوئے محسن اختر کیانی صاحب نے ان کو کہا کہ وزیر قانون صاحب یہ جو آپ کے اس طرف کھڑے ہیں نا لوگ، اس طرف کھڑے تھے کون؟ صحافی حامد میر صاحب کھڑے تھے، عمران ریاض کھڑے تھے اور دیگر لوگ کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ لوگ فوج کے دشمن نہیں ہیں، ٹھیک ہے، نہ ہی فوج کے مخالف ہیں. یہ لوگ صرف اور صرف اپنے حق کے لیے یہاں پر کھڑے ہیں. ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئی ہیں، چاہے وہ صحافی ہوں چاہے وہ سیاستدان ہوں، ان کے ساتھ زیادتیاں تو ہو رہی ہیں. اس پر چیف جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ یہ اس بات کو میں تاثر کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ اداروں کے درمیان کوئی تضاد ہے، عدالت کے درمیان اداروں کے درمیان کوئی ٹکراؤ ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں، یہ جانتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ تمام تر ادارے جو ہیں اپنی حدود و قیود آئین اور قانون کے اندر رہ کر اپنا کام کریں تو پھر سب اچھا ہے. اور پھر انہوں نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو سوالات تھے مسنگ پرسنز ہونے کے یا شہریوں کے لاپتہ ہونے کے یا ان کو حراست میں لینے کے غیر قانونی طریقے سے یا ایجنسیوں کے جو ضابطہ کار ہیں جس طریقے سے وہ یہ کام کرتے ہیں، اس کے اوپر جو ہمارے سوالات ہیں وہ آج بھی قائم ہیں اور ہم اس پر جواب چاہیں گے. جس پر وزیر قانون نے کہا کہ میری گزارش ہوگی کیونکہ اب شاعر کا معلوم ہو چکا ہے لہٰذا اس کیس کو ڈسپوز آف کیا جائے. انہوں نے ان کی اس استدعا کو بھی مسترد کیا. جسٹس محسن اختر کیانی نے آج کیس ڈسپوز آف نہیں کیا اور اس کو مشروط کر دیا. ایمان مزاری صاحبہ جب جائیں گی کشمیر کے اس پولیس اسٹیشن میں اور ان کی ضمانت کروائیں گی یا ان سے ملاقات کریں گی، اس کے بعد ان کے اہل خانہ سے ملاقات کے بعد جمعے کے روز عدالت کو آگاہ کریں گی کہ ہم نے ان سے مل لیا ہے، وہ بخیر و عافیت ہیں، لہٰذا کیس ڈسپوز آف کر دیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس محسن اختر کیانی پیچھے ہٹ گئے ہیں. میرے خیال سے ایسا نہیں ہے. ہاں جہاں تک بات ہے عدالتی کارروائی کو براہ راست نشر کرنے کی، تو مجھے تو اور مسنگ پرسنز کا جو ڈیٹا مانگا تھا اس حوالے سے وہ سر انہوں نے اس معاملے پر ابھی مجھے یہ لگتا ہے مجھے ایک سکس سینس یہ میری کہہ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے اس عدالتی کارروائی جو ہوئی ہے طویل کارروائی اس پر ایک حکم نامہ آ جائے یا ایک ججمنٹ بھی آ سکتی ہے. اور اگر ججمنٹ آئے گی تو اس میں بہت ساری چیزیں جسٹس محسن اختر کیانی کی جانب سے کہی جا سکتی ہیں. اچھا عدیل آگے بڑھتے ہیں. آگے آج جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ایک ڈیسیجن امپورٹنٹ آنا تھا اور وہ ڈیسیجن عمران خان صاحب کا اور بشرا بی بی کا عدت میں جو نکاح کیس ہے اس کا ڈیسیجن تھا. ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کیونکہ دلائل ایسے ہوئے تھے جس میں عمران خان صاحب کے وکلاء اور جج کے ریمارکس سے لگ رہا تھا، شاہ رخ ارجمن کے ریمارک سے، کہ عمران خان صاحب یہ مقدمہ جیت جائیں گے، بشرا بی بی اس مقدمے کے بعد رہا ہو جائیں گے. لیکن ان ایکسپیکٹڈلی جو چیزیں ہوئیں کہ آخر ٹائم پہ خاور مانیکا کے وکیل نے آ کے ریفیوز کیا اور خاور مانیکا نے اعتراض کیا اور یہ اعتراض میں کہا گیا کہ آپ بائسڈ ہو کے فیصلہ سنائیں گے. انہوں نے کہا کہ میری بیٹی
3 دن سے گھر کی صفائی کر رہی ہے, اسے معلوم ہے کہ اس کی شاید والدہ نے آ جانا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے یہ شبہ ہے کہ آپ جو فیصلہ سنائیں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا, وہ انصاف کے تقاضوں پہ پورا نہیں اترے گا, تو ایسے جج کو فیصلہ نہیں سنانا چاہیے. کوئی لیگل پوائنٹ نہیں لیا گیا اس تمام معاملے پر, اور جج صاحب وہاں سے اٹھ کر کمرہ عدالت سے چلے گئے. پھر جج صاحب نے اپنے جو سٹاف ہے اس کے ذریعے لوگوں کو بتایا کہ وہ اس معاملے کو ریکیوز کرتے ہیں, جبکہ تحریک انصاف کے وکلاء کا یہ موقف تھا کہ یہ آپ چاہے میرٹ پر فیصلہ دیں, ہمارے خلاف دیں, لیکن ابھی میرٹ پر فیصلہ سنائیں, بے شک آپ وہ نہ کریں, اس کیس کو ختم نہ کریں. لیکن پھر وہاں پہ جو ہے نا, جب یہ معاملہ ہوا, ریکیوز کر دیا جج صاحب نے, اور معاملہ ہائی کورٹ کا ایک لیٹر لکھ دیا ہائی کورٹ کے جج کو, اور اس لیٹر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی اور جو ہے اس کو جج صاحب سنیں کیونکہ ان پر اعتراض ہو گیا. تو اس کے دو مطلب بڑے واضح ڈرائیو ہوتے ہیں. ایک تو کیا جج صاحب نے پریشر کے باعث جو ہے یہ کیا ہے کہ ریکیوز کر دیا. دوسری چیز کیا ڈرائیو ہوتی ہے, کیونکہ ہم تجزیہ کر رہے ہیں, دوسری چیز یہ ڈرائیو ہوتی ہے کہ کیا ایک جج کو پورا کیس سننے کے بعد کسی قانونی اعتراض کے بغیر یہ ریکیوز کرنا چاہیے تھا کہ میں اس کیس سے اٹھ کے جا رہا ہوں, کیونکہ دوسری پارٹی نے اینڈ میں. آپ نے اپنے سوال میں اس کا جواب دے دیا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اول تو انہوں نے جو ریکیوز کیا ہے وہ بالکل پریشر میں آ کر کیا ہے, جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر وہ پریشر نہیں لے سکتے تو پھر ان کو جج نہیں بننا چاہیے, تو ہماری سپریم کورٹ بھی کہتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لیگل پوائنٹ ہے, لیگل پوائنٹ بات یہ ہے کہ آپ ایک کیس سن رہے ہیں, اس کیس میں آپ دلائل سن چکے ہیں, اب آپ آج فیصلہ سنانا ہے, آپ نے فیصلہ محفوظ کرنا ہے اور پھر سنانا ہے. یہ وہی چیز ہوئی ہے جو جسٹس عامر فاروق صاحب نے ٹیریان وائٹ کیس میں کی تھی. اینڈ میں بینچ تحلیل کر دیا تھا, فیصلہ محفوظ کیا 2 مئی کو, 10 مئی کو خود بینچ سے علیحدگی اختیار کر لی. یہ کیا بات ہے؟ بینچ سے علیحدگی اختیار کی جاتی ہے پہلی سماعت کے اوپر, بینچ سے ریکیوزل ساٹ بھی پہلی سماعت یا دوسری آپ نے سماعت پورا کیس سن لیا, آپ جا کے ریکیوز بات کر یہ رہے ہے ہیں. کہ اس میں تو دیکھیں نا, ہم تو یہاں پر اب کہہ کر یہ کہیں گے کہ چلیں جج صاحب کے اوپر بڑا پریشر تھا جی, جج صاحب کو دباؤ میں ڈالا گیا, انہوں نے اپنی جان بچائی, انہوں نے کہا یار میں سائڈ پہ ہو جاؤں, بچ جاؤں. بات یہ نہیں ہے, انہوں نے اپنی جان نہیں بچائی, انہوں نے جو ملزمان جن کا مقدمہ ان کے سامنے تھا ان کو کھڑے لائن لگا دیا ہے. آج بشرا بی بی اگر جیل میں ہیں مزید تو اس میں جج صاحب کا بھی اتنا ہی ہاتھ شارف ہے. ارجمن کا بالکل, کیونکہ اگر وہ اپنا کام کرتے اور آج میرٹ کے اوپر فیصلہ کر دیتے تو ممکنہ طور پر ان کی رہائی ہوتی نہ ہوتی, کم از کم فیصلہ تو آ چکا ہوتا نا, اور اگر ناظرین کو رہائی ہو بتاتے چکی ہیں کہ ہوتی تو آج ناظرین اپنے ان کو یہ فیصلہ دینے کے باعث اب چونکہ آ رہی ہیں کورٹ کی آگے چھٹیاں, اور یہ کیس اب دوبارہ سے اگر ری ٹرائل کی طرف جاتا ہے یا پوری آرگیومنٹس دوبارہ ہوں گے تو ایک لینتھی پروسیجر ہوگا, 1-1.5 ماہ کا دوبارہ کیس چلے گا, کسی اور جج کے سامنے لگایا جائے گا, وہ پھر فیصلہ دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس معاملے کو لٹکانے کے لیے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے حوالے سے اس کیس کا فیصلہ نہیں سامنے آنے دینا, تو یہ جج صاحب ریکیوز کر گئے اینڈ میں, اور جو پریشر تھا میرا خیال سے وہ بیئر نہیں کیا. اب ہوا کیا کہ جب یہ فیصلہ اس طرح آیا تو خاور مانیکا صاحب نے وکٹری کا نشان لہرایا, اور بیچ میں آرگیومنٹ کے دوران انہوں نے عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے ایک دفعہ گدھا کہا اور ایک دفعہ حرام زادہ کہا. جب یہ ہدف باتیں کریں یار ایسے الفاظ کو. اچھا اب یہ نہیں, یہ میں نے تو ایز اٹ از رپورٹ کر رہا ہوں کہ وہاں پہ مشل جو ہے یہ یوسف زئی اور دیگر پی ٹی آئی کی خواتین کھڑی تھی, 2 دفعہ انہوں نے روکا کہ آپ لینگویج کو ٹھیک کریں. اس کے بعد ایسا ہوا کہ 2 بوتلیں آئی ہیں, وہ خاور مانیکا صاحب کو لگی ہیں, کچھ عورتوں نے تھپڑ لگائے ہیں, اور اس کے بعد خاور مانیکا صاحب باہر نکلے. خاور مانیکا صاحب باہر نکلے تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ جی میں کیس جیت گیا ہوں, وکٹری کا نشان بنایا. آپ سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ ہی آسکڈ فار اٹ. اچھا ہاں, ہی آسکڈ فار اٹ بیسیکلی. تو تحریک انصاف کا ایک وکیل وہ بھاگتا ہوا آیا, اس نے ایسا موقع جڑا کہ خاور مانیکا صاحب کو بیچ بچاؤ کرایا ان کے ساتھ جو آنے والے پر گر گئے وکیلوں نے. تو یہ خاور مانیکا کے ساتھ پورا ایپیسوڈ ہوا ہے, اور اس ایپیسوڈ میں اس پورے کیس میں ایک عدیل جو ہم آخر میں بات کریں گے کہ اس نے سوسائٹی کے فیبرکس کو ہلایا ہے. اس پورے کیس نے, ہمارے معاشرے میں یہ عدت اور یہ نکاح کیس ڈسکس نہیں ہوتے تھے. انفارچونیٹلی اس کیس کے باعث بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ رپورٹ کرتے ہوئے بھی ہم 10 دفعہ سوچتے ہیں. اس پہ ذرا کامنٹ کریں اور پھر ہم ویڈیو وائنڈ اپ کریں. بس بات یہی ہے کہ یہ اس طرح کے کیسز پاکستان میں اگر جب بنتے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں ہمارے ہاں فرسٹریشن کا کیا لیول ہے, کہ اب ہم کس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اب ذاتی معاملات کو بھی ہم پبلک میں لے کر کیچڑ اچھالنے کے لیے ان کو استعمال کر رہے ہیں سیاسی مقاصد کے لیے. اس سے زیادہ میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں.
تھینک یو ویری مچ عدیل ہمارے ساتھ موجود تھے. دونوں کیسز کے حوالے سے ہم نے بتا دیا. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کریں. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.